अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के 77 बरस बीत चुके हैं। पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी अपना 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस मौके पे मुल्क भर की मसाजिद में कौमी सलामती के लिए दुआएं की गई, कुरान ख़वानी की गई और मुल्क भर में तक़रीबात का सिलसिला जारी है। आज के दिन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर 92 न्यूज़ देखने वालों को हम जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ ये करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क को आबाद रखे, कायम रखे, सलामत रखे, ता क़यामत रखे और हमारी जो नाकामियाँ हैं उनकी इस्लाह करने की हम कोशिश भी करें। पाकिस्तान का ये 77 बरस का जो सफ़र है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये काबिल रश्क नहीं रहा है। चीन से आगे थे, चीन से पीछे रह गए हैं। चीन 2 साल बाद हमसे आज़ाद हुआ, लेकिन ये 77 बरस में पाकिस्तान ने बहुत कुछ हासिल भी किया है। पाकिस्तान की कामयाबियाँ क्या हैं और वो कौन से शोबे हैं जहाँ पे हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाए हैं, वो कौन से शोबाजात हैं जहाँ पाकिस्तान को बहुत आगे होना चाहिए था। आज के प्रोग्राम में इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान में जो 12% महंगाई है उसको उन्होंने एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा महंगाई करार दिया है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अंदर मारूज़ी हालात हैं, एहतजाज हैं और एहतजाज के साथ साथ जो बिजली की बुलंद कीमतें हैं, तवानाई की बुलंद कीमतें हैं, पाकिस्तान का जो मुआशी स्ट्रक्चर है उसको मुआशी तरक्की में रुकावट करार दिया है। कैसे जो कारोबारी तबका है उनको हौसला दिया जा सकता है, कैसे पाकिस्तान के अंदर महंगाई को मज़ीद कम किया जा सकता है और IMF प्रोग्राम के साथ होते होते आवाम के लिए रिलीफ़ का वो इम्कान कैसे मौजूद है, जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज कहा है कि आइंदा चंद दिनों में बिजली की कीमतें कम करने से मुताल्लिक़ खुशखबरी देंगे। तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है और डेफिनेटली उस पर भी बात होगी। इरशाद साहब, सबसे पहले आपको जश्न मुबारक। आपका पैगाम क्या है और जो तारीख़ आपने देखी है इन 77 बरसों में, बेशतर हिस्सा आपने पाकिस्तान बनने के बाद ऑनवर्ड देखा है बतौर सहाफ़ी, कामयाबियाँ क्या हैं, नाकामियाँ क्या हैं और वो अहदाफ जो हम हासिल करना चाहते थे या करने चाहिए थे वो क्यों ना कर पाए? वैसे एक तो ये है कि ये यौम आज़ादी जो है वो 78 साल के 78, क्योंकि पहला यौम आज़ादी जो था 14 अगस्त 1947 में था। सालगिरह हम 77वीं मना रहे हैं, तो ये वज़ाहत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हम 1947 में गुर्बत, अफलास, नाखानदगी की जिस सतह पर थे आज वहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत तवील सफ़र तय किया है और 1993 तक तो हम मुआशी तौर पर भी इंडिया से बहुत आगे थे। ये मनमोहन सिंह जब आए हैं 92 में, तो उसके बाद रिवर्स हुआ है। हमारे यहाँ 2 ख़ानदान माशाअल्लाह इक़्तिदार में बार बार आए और हमारा जो मुआशी ज़वाल है वो बढ़ता चला गया और वहाँ हालांकि हुकूमतें वहाँ भी 6 महीने साल 2 साल के बाद टूटती रहीं, लेकिन मुआशी तसलसल रहा और आज हम बड़ी हसरत भरी निगाहों से इंडिया को देखते हैं कि हम मुआशी तौर पर बहुत पीछे हैं, बल्कि ख़ित्ते के आलमोस्ट 3-4 जो बड़े मुल्क हैं उन सब से पीछे हैं। एक दौर था कि दावा हम करते थे कि हमारा जो मुआशी मंसूबा था, जो इक़्तिसादी इकॉनमी का प्लान था, वो कोरिया, जनूबी कोरिया लेके गया, उसने माशी तरक्की की और हम लेकिन उसके बाद ज़वाल का ही शिकार रहे। ये एक अपनी जगह पे एक हकीकत है। हम एक एटमी ताकत बने इसी अरसे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो हम बहुत तरक्की की हमने, लेकिन तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में पायदार तरक्की, एक होती है तरक्की डेवलपमेंट और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें हम नाकाम रहे। लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो नाकामी है वो ये है कि हम अभी तक पाकिस्तान में पायदार जमहूरी निज़ाम को परवान नहीं चढ़ा सके। हमारे यहाँ मुसलसल मुदाखलत हुई, हमेशा जमहूरियत जो है डिरेल हुई,
پارلیمنٹ اپنا تقدس اور اپنا استحکام برقرار نہیں رکھ سکی. ہماری عدلیہ جو ہے اس پر نہ ہم خود اعتبار کرتے ہیں نہ باہر کے لوگ اعتبار کرتے ہیں. ہمارا عدالتی نظام ناقص ہے, ہمارا پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے ناقص ہے. بھارت کو جو سب سے بڑی برتری ہم پر حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سبق حاصل کیا کہ جمہوریت اور شہری آزادیوں کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے, اور انہوں نے طے کر لیا کہ الیکشن جیسے بھی ہوں گے سب کے لیے قابل قبول ہوں گے اور ہم اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. اور عدالتوں کے جو اختیارات ہیں یا عدالتوں کا جو دائرہ کار ہے اس میں بھی حکومت کی مداخلت نہیں ہوگی. ہم آج کے دن تک یہ طے نہیں کر سکے. ہمارے ہاں تبدیلی جو آتی ہے کبھی ووٹ کے ذریعے نہیں آتی, کبھی کسی الیکشن کو تقدس حاصل نہیں کر سکا. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ عادت ہم نے بنا لی ہے, بلکہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے, جو الیکشن کرانے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کا تقدس برقرار رکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر الیکشن مشکوک ہوتا ہے اور ہوتا ہے عملاً, متنازع ہوتا ہے اور ہوتا ہے. اور یعنی کبھی پارلیمنٹ کی اور حکومت کی لڑائی ہو رہی ہے, پارلیمنٹ کی جوڈیشری کی لڑائی ہو رہی ہے, جوڈیشری کی کسی ادارے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, کسی ادارے کے جو ہے پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. یہ سلسلہ ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. شہری آزادیوں کا جو خواب, دیکھیں علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست بنا رہے ہیں تجربہ گاہ, اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کے تجربہ گاہ جس سے لوگ سبق حاصل کریں گے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے تو خیر کیا سبق حاصل کرنا, ہم خود بھی سبق حاصل نہیں کرتے. نہ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہم نے, نہ دوسروں کی غلطیوں سے ہم نے کچھ سیکھا ہے. یعنی پاکستان ٹوٹ گیا, پاکستان دو لخت ہو گیا اور ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ وہ دو لخت ہونے کی کیا وجوہات تھیں, وہ ہم نے دور نہیں کی. یہ ہماری ناکامی ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, مزید بات بھی کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. قاہرہ صاحب, آزادی کا جشن آپ کو مبارک. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ 77 سال کا جو سفر ہے وہ قابل رشک نہیں رہا. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں, اور اگر ایسا ہے تو کیوں قابل رشک نہیں ہے یہ سفر؟ جی بلا شبہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا وہ مقصد اصول نہیں ہو سکا. ملک بنا, اس کو چلایا صحیح طریقے سے نہیں کیا, اس اصول کے مطابق نہیں کیا تو ملک دو لخت ہوا. اور اس کے بعد بھی آج اقوام عالم میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم دنیا میں ایک بھیک مانگنے والی قوم ہے, اور دنیا میں ہمیں بے ایمان کہا جاتا ہے. دنیا میں ہمارے لیے کوئی اچھا شہرت کا مقام نہیں ہے. ہم اپنے گھر بیٹھے اپنے زون میں بہت کچھ بنے بیٹھے ہیں. نہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے, نہ ہمارے ہاں پوری طرح ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, نہ سیاست پوری طرح ہو رہی ہے, نہ لوگوں کو ریلیف دے پائے ہیں, نہ مذہبی ہارمونی پیدا کر سکے ہیں. ہم تو غیر مسلموں کو تو ایک طرف, ہم تو مسلمانوں کو ایک دوسرے قتل کرتے پھرتے ہیں. مسلمان ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہیں, سو غیر مسلموں کے لیے یہ ملک کیا محفوظ بنا پائیں گے؟ سو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں, ہاں مٹیریل گروتھ ہوئی ہے بلا شبہ پچھلے 70 سال میں, مٹیریلی ہم نے بہت گرو کر لیا, لیکن وہ ایک نیچرل ساری دنیا میں دولت پیدا ہوئی ہے, ہمیں بھی پیدا کرنی تھی. لیکن من حیث السماج ہم نیچے گرے ہیں, ایک مذہب کے ماننے والوں کے طور پہ ہم نیچے گرے ہیں. اور آج بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو دنیا کو ہم مثال کے طور پہ کہہ سکے کہ ہم یہ دنیا میں ایک مثال قائم کر کے بیٹھے ہیں. ایسی مثالیں دنیا بھی قائم کریں, ایک بھی ایسی بات نہیں. قاہرہ صاحب, بھارت اور ہم آزاد ہوئے, اکٹھے ہوئے 93 تک تو معاشی طور پر ہم بھارت سے آگے تھے, ہماری مثال دی جاتی تھی ایشیا میں. اس کے بعد ایک زوال کا سفر شروع ہوتا ہے. آج جو بھارت میں اور ہم میں باقی چیزوں کے علاوہ ایک جو نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ادارے مضبوط ہوئے ہیں,
وہاں جمہوریت کو کبھی خطرے سے دو چار نہیں ہوئی، وہاں الیکشن کے شفاف ہونے پر یا اس پر تنازع کھڑا نہیں ہوا، کوئی سوال ایسا نہیں اٹھا جس کی وجہ سے الیکشن جو ہے مشکوک ہو جائیں۔ تو یہ جو ناکامی ہے کس کی ناکامی ہے کہ ہم ادارے مضبوط نہیں کر سکے؟ اشاد عارف صاحب، یہ ادارے کسی ایک نے مضبوط نہیں کرنے ہوتے۔ سماج کے اندر جو تدریجی ترقی ہوتی ہے سماجی، وہ الٹیمیٹلی لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتی ہے، اور ادارے جو پولیٹیکل ادارہ ہوتا ہے وہ جو بڑا ہوتا ہے باقی ادارے اس کے نیچے آ جاتے ہیں، اس کے اوبیڈینس پہ آ جاتے ہیں، اور دنیا میں کوئی لیکچر دینے سے، کوئی قانون بنانے سے ادارے ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ ہمارا المیہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہندوستان جہاں بنا، ایک تو وہاں ایجوکیشن ہم سے بہت بہتر تھی، وہاں پہ انڈسٹری ہم سے بہت بہتر تھی۔ انہوں نے ملک بننے کے بعد فوری طور پہ، ایک تو ملک بنانے سے پہلے وہ آزادی ہند کے لیے لڑ رہے تھے، اور انفارچونیٹلی ہم 46 تک آزادی ہند کے لیے نہیں لڑ رہے تھے۔ ہم تو ایک یونیفائڈ ہندوستان کے اندر اپنی ریاست بنانے کو تیار تھے، لیکن یہ ہماری پریپریشن نہیں تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی محنت سے یہ ملک بن گیا، ورنہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے، لیاقت علی خان اور ایک آدھ کوئی اور، باقی سارے تو انگریزوں کے ساتھی تھے، اور وہ حالات دیکھ کے ادھر آئے تھے سارے۔ تو پاکستان کا جو المیہ تھا وہ یہی تھا، جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ ہم سے الگ ہوئے، وہ پاکستان بنانے والے جو ہم سے بنگلہ دیش بنا کے الگ ہوئے تھے، ایکچوئل پاکستان بنانے والے اور مسلم لیگ بنانے والے وہ تھے۔ یہ ہمارا سبق بڑا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا، جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ایک ادارہ، ہماری فوج کلونیل دور سے راج کر رہی تھی، اور وہ پرو پیپل نہیں تھی، بیوروکریسی راج کر رہی تھی، پرو پیپل نہیں تھی۔ اس ملک کا سیاستدان جو وڈیرا تھا، جو نواب تھا، جو یہ راجے مہاراجے تھے، یہ تو سارے عوام کے نمائندے نہیں تھے۔ یہ تو کوئی وائسرائے کا نمائندہ تھا، کوئی انگریز کا نمائندہ تھا، یہ اپنی پرسنل پریویلیجز کے غلام تھے۔ لہٰذا وہ جو ادارے تھے ان کو سول اداروں کی اوبیڈینس میں جانے کی عادت نہیں پڑی۔ سب سے پہلی ڈس اوبیڈینس قائد اعظم کے ساتھ ہوئی تھی جب کشمیر میں فوج بھیجنے کا وقت آیا، آپ جانتے ہیں۔ خیر ایک تلخ تاریخ ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ جی پاکستان بنا تھوڑی عرصے تک۔ جی قاری صاحب، یہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات مجھے کرتے ہیں، مجھے چھوٹی سی گزارش کر لیں۔ پاکستان بنتا ہے، کون سا سیاسی نظام چلتا ہے؟ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد کس اصول کے تحت ہم نے ملک چلایا تھا؟ کوئی بیوروکریٹ لا کے بٹھا دیا، کوئی مفلوج قسم کا ہم نے اٹھا کے بندہ بٹھا دیا، اور پھر ملی بھگت سے ایک میجر جنرل اٹھا کے بٹھا دیا، ایوب خان نے آ کے ٹیک اوور کر لیا۔ پاکستان کے اندر کون سا وقت تھا کہ ہم نے جمہوری اداروں کو چلنے دیا؟ یہ تو عادت پڑنی تھی نا۔ اس خطے میں جمہوری روایت نہیں تھی، ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر جمہوری روایت نہیں تھی۔ پاکستان کے اندر یہ جو ویسٹ پاکستان تھا، یہ جو آج کا پاکستان ہے، اس میں کوئی جمہوری رویے نہیں تھے، یہ ہم نے پیدا کرنے تھے۔ ہم نے تو نہ ہم اچھے انسان بن پائے کہ ہم انسانوں کی برابری کے قائل ہو جاتے۔ آج بھی ہم چودھریوں میں، سیدوں میں، جاٹوں میں، کمیوں میں، برادریوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہ ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش ہے، نہ دنیا میں جب ڈیموکریٹک معاشروں میں اس کی گنجائش ہے۔ آج بھی ہم اس پر الجھے ہوئے ہیں۔ میرا سوال تھا ہندوستان کو کسی افغانستان کی جنگ نہیں لڑنا پڑی، ہندوستان کی بیٹل فیلڈ۔ قائرہ صاحب، میرا جو سوال تھا وہ یہی تھا، تو ذات پات اور چھوت چھات کا جو نظام تھا، کم از کم اس حد تک تو ہم نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے ادارے، ہم اس سے زیادہ برے تھے جی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہم اس سے اچھے نہیں تھے۔ ہم آج بھی، ارشاد صاحب، میں دیہاتی علاقے کا رہنے والا ہوں، اور میں پریویلیجڈ کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آج بھی ہم اپنے ہاں کمزور طبقات کو برا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، ان کی شادی بیاہ میں نہیں جاتے، ان کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے۔ کہاں اللہ اور رسول کے ماننے والے لوگ ہیں۔ قائرہ صاحب، وہاں بھی یہ اس سے برے حال تھے۔ کامراج کو جس طرح سے نکالا گیا، جس طرح سے اور کئی وہ چند لوگ تھے، دیکھیے وہ مائنارٹی تھی، وہ وہاں کی میجورٹی سیکولر انڈیا کی بات کرتی تھی، ورنہ کانگریس بہت حد تک سیکولر جماعت تھی، اور وہاں سیکولر پالیٹکس رہی۔ اس سیکولر پالیٹکس نے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ ہم نہ مذہب کے مطابق چل سکے، نہ دنیا کے مطابق چل سکے۔ نہ اللہ کی مانتے ہیں، دنیا کی مانتے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہوتا ہے۔ قائرہ صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی۔ اچھا قائرہ صاحب، اب ذرا ایک سینیریو ہے جب سی او ڈی ہوتا ہے اور اس کے بعد طے ہوا کہ جو پارلیمان ہے وہ اپنی مدت مکمل کرے گی،
ہوا بھی پچھلے جتنے ادوار رہے خوش آئند ہے کہ پارلیمان نے اپنے 5 سال پورے کیے، گو کے بیچ میں وزیر اعظم بدلتے رہے، 18ویں ترمیم ہوئی، بنیادی ذمہ داری صوبوں پہ شفٹ ہو گئی۔ اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، صحت عامہ کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں، پینے کے صاف پانی کے مسائل اپنی جگہ ہیں۔ اب 15-20 سالوں میں یہ مسائل سی او ڈی کے پوسٹ سی او ڈی دیکھ لیں، یہ کیوں نہ حل ہو سکے، اور یہ حل کیسے ہوں گے؟ کیا یہ ترجیح ہے کسی کی؟ گزارش یہ ہے کہ سی او ڈی کے بعد کیا ہوا، ہم نے ایک ترتیب قائم کی، ایک گورنمنٹ بنی، اور وہ گورنمنٹ بھی جیسے بنی آپ کے علم میں ہے، وہ بھی کوئی لمبی بات نہیں بتانے والی۔ 2008 میں ہم حکومت میں آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ اس وقت بھی ایک کمپرومائز تھا، یہ تو نہیں ہے کہ کمپرومائز نہیں تھا، وہ بھی ایک ایڈجسٹمنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں ہم آئین کی شکل کو درست کرنے میں اور خاصی حد تک بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو بحال کرنے میں۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا سپریم کورٹ نے پارلیمان کی سپریمیسی مان لی؟ کیا ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے وہ سپریمیسی مان لی، یا وہ انٹریگ جاری رہی؟ پھر میاں صاحب آ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، وہاں کیا ہوا؟ تو کیا ہم نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے میڈیا نے، آپ بھی دیکھیں نا میڈیا کیا ہے، میڈیا نے کیا کیا، اس ملک کے ملاؤں نے کیا کیا، اس ملک کے وکلاء نے کیا کیا، انٹیلیجنسیا نے کیا کیا؟ کیا کسی نے اصول کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی ہے؟ یا سارے اپنی اپنی ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں اور ہم دوسرے کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں ذمہ داری؟ کیا سیاستدان کے پاس مکمل اختیار رہا کبھی کہ سیاستدان کا گریبان پکڑے؟ ہاں، اس کی ذمہ داری بنتی تھی، لیکن جتنا اختیار اس کے پاس تھا، اس ملک کا اختیار اصل میں تو اب تقسیم ہو چکا ہے۔ کائرہ صاحب، جب آپ آپس میں لڑیں گے، اپنی سپیس کسی اور کو دے دیں گے تو اختیار کہاں سے مل جائے گا؟ اختیار ملنے کی جب باری آتی ہے تو آپ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کمپرومائز آپ کرتے ہیں، کمپرومائز کوئی زبردستی تو نہیں کرواتا نا؟ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں، ہم لڑتے ہوئے بھی میاں نواز شریف کے ساتھ کچھ چیزیں سیکھ کے ہم چل پڑے تھے، لیکن پھر لڑے، اور یہ لڑائی اختلاف سیاست کے اندر چلتا رہتا ہے، ساری دنیا کے جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک لائنز ہیں، لیمٹس ہیں۔ لیکن اب ایک جماعت ایسی آ گئی ہے، عمران خان صاحب ہیں، ہم جب سے وہ حکومت میں آئے، جب سے وہ حکومت سے نکلے، آج تک ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیاسی قوتیں بیٹھیں گی، سول سپریمیسی کے لیے سیاسی قوتوں نے بیٹھ کے رستے نکالنے ہیں، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سوائے دوسروں کو گالیاں دینے کے اپنے ساتھ سارے جہان کی غلاظت کٹھی کر لیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ ان سے بات ہی نہیں کرنی۔ اب اس کا میں کیا کروں؟ میری جماعت یا باقی جماعتیں کیا کریں؟ اب یہ بے بسی ہے آپ کی، یا قمر زمان قائرہ صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ میری بے بسی ہے جی، میری بے بسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب عمران خان، یعنی ایک فریق، چلے خان صاحب کو، ایک فریق مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، میرے سے ہاتھ ملانے، اور کہتا ہے کہ نہیں کروں گا، کہتا ہے کہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اور میں فوج سے بات کروں گا، اور کہتا ہے سول سپریمیسی کرنی ہے، تو یہ میں کیا کروں؟ میں اس کو گردن سے پکڑ کے لاؤں، ہاتھ پکڑوں، کیا کروں؟ ویسے قائرہ صاحب، یہ ہم تو سیاستدانوں سے سنتے تھے کہ قیدی اور وارڈن کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہوتے۔ وہ قیدی کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں مذاکرات، جی جیسا ایسا نہیں ہے، قیدیوں اور حکومتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے، ہمارے اپنے ہاں ہوتے رہے، اور آپ جانتے ہیں اس کو، لیکن وہ قیدی کہہ رہا ہے کہ میں نے سیاستدانوں سے، اپنی برادری سے بات نہیں کرنی، میں نے فوج سے بات کرنی ہے، اور فوج سیاست کے اندر، اس کا مطلب ہے فوج اس سے مذاکرات کرے تو فوج مہر لگا دے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت کی ہے، تو کیا وہ اپنے آئین پہ، اپنے حلف پہ رہ جائیں گے؟ کیا ادارے کو اس طرح انہوں نے اور پہلے ہی بڑا بدنام کیا ہے؟ قائرہ صاحب، آج بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بجلی کا پاکستان میں بحران ہے، مہنگائی کا بحران ہے، یہ یہ عدم استحکام سیاسی کو برقرار رکھے گا اور مسائل بڑھیں گے، احتجاج بھی ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ مہنگائی اور بجلی کا بحران جو ہے یہ جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے، پارلیمان اور جمہوریت نے ان مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جمہوریت طاقتور اور کمزور نہیں ہوگی۔ جمہوریت کے لیے پرنسپل پہ کھڑے ہونے کی بات ہے، جمہوریت مسائل کا حل نکالتی ہے، مسائل کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتی، یا مسائل کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی۔ جمہوریت خراب ہونے کی وجہ سے مسائل خراب ہوتے ہیں، گورننس خراب ہونے کی وجہ سے مسائل خراب ہوتے ہیں، لیکن اب ڈیموکریسی میں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ہم سیکھ کے روز کہہ رہے ہیں، 10ویں پروگراموں میں کہہ رہے ہیں
ٹاپ ٹو باٹم کہہ رہے ہیں، لیکن ایک فریق ماننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا کریں؟ آپ ہمیں بتا دیں۔ جی اچھا قاہرہ صاحب، ابھی جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، ان کو ملٹری کسٹڈی میں لیا گیا ہے، ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے، بڑی کی پوسٹ پہ وہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس کا جو موقف ہم نے سنا ہے، جو رپورٹ ہوا ہے کہ یہ خالصتاً ادارہ جاتی ایک کارروائی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کارروائی کے بعد جو پولیٹیکل کینوس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سول سپرمیسی اور آپ جیسے جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری ہوگی، جمہوریت مستحکم ہوگی، یا یہ صرف جو کارروائی ہے وہ ایک کارروائی رہے گی، ماضی میں جو کارروائیاں ہوتی رہیں اس طرح کی؟ جمہوریت مستحکم ہوگی جب جمہوری ادارے مستحکم ہوں گے، جمہوری ادارے مستحکم ہوں گے جب جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں گی اور بیٹھ کے تو وے فارورڈ ڈیزائن کریں گی، اور باقی ادارے جمہوریت کی اس بالادستی کو تسلیم کریں گے، اور ہمیں بھی اپنی طرف بڑی سیریس توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی، سول حکومتوں کو بھی اپنے کرداروں پہ، اپنے تعیناتیوں پہ، اپنے وے فارورڈ پہ سیریس توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تبھی یعنی میرا کردار اس قابل ہوگا تو باقی لوگ مجھے میری سبارڈینیشن میں آئیں گے یا مجھے مانیں گے۔ اگر میرا اپنا کریکٹر نہیں ہوگا تو پھر باقی ادارے بھلے قانون موجود ہو مجھے نہیں مانیں گے۔ تو یہ دونوں اطراف سے ہونا ہے۔ دنیا کے تمام معاشروں میں اس سماج نے اور اس ادارے نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے سویلین سبارڈینیشن میں رہنا ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن ہوگا تبھی جب ہم اپنے ادارے کی توقیر خود بنائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سائیکولوجیکل کنفرنٹیشن رہی، آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پارلیمان کے ساتھ کبھی سیکیورٹی ایجنسیز کی نہیں بنتی، کبھی الیکشن کمیشن کی نہیں بنتی، کبھی سپریم کورٹ کی نہیں بنتی۔ سپریم کورٹ بھی پارلیمان کو ماننے کو تیار نہیں ہے انفارچونیٹلی، حالانکہ پارلیمان کی پیداوار ماں ہے سارے اداروں کی۔ سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے، سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہے، اس کا نام سپریم کورٹ ہے، وہ عدالتوں میں سپریم ہے، لیکن ملک کے اداروں میں سپریم وہ پارلیمان ہے، وہی سپریم کورٹ کو جنم دیتی ہے، وہی باقی اداروں کو جنم دیتی ہے۔ تو ہمارے جج صاحبان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ بالادست نہیں ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نہیں ہیں۔ اگر وہ اس بات کو نہیں مانیں گے اور وہ اپنے پاس اتھارٹی رکھنا چاہیں گے تو یہی حالات ہوں گے، اور سیاستدان اگر اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو بھی حالات یہی ہوں گے، اور سیکورٹی ایجنسیز کا کام بھی یہ نہیں ہے، اگر وہ بھی اس کو نہیں سمجھیں گے تو بھی حالات ٹھیک نہیں۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ کے وقت کا آپ موجود تھے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور بزنس مین اور سابق صدر ایف پی سی سی آئی زبیر توفیل صاحب نے۔ زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ زبیر صاحب آپ کو جشن آزادی مبارک، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی خوشخبری سنائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فارمولہ ہوگا، کیا میکینزم ہوگا کہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہے اور بجلی کی قیمتیں بھی کم کر لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں نے بھی یہ خبر سنی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ وہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے جا رہے ہیں، اور کیونکہ جو موجودہ قیمت ہے جو تقریباً 60 روپے کا ایک یونٹ ہے وہ بہت مہنگی ہے، اس کی وجہ سے صنعتوں کا چلنا، بعض صنعتیں بند ہو گئی ہیں اور جو چل رہی ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی کاسٹ پوری نہیں کر رہی۔ تو ہم بہت مطلب کیا کہنا چاہیے، اس انتظار میں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیا بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل لاتے ہیں۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے نا، تو آپ وزیر اعظم اور حکومت آسانی سے بجلی کی قیمت کافی کم کر سکتی ہے۔ اور آئی پی پیز سے میری یہ درخواست ہے وہ اس چکر میں نہ جائیں کہ ان کے پاس سوورن گارنٹی ہے یا یہ کہ ارے بھائی اگر ملک زندہ رہے گا تو آپ سے بجلی لیں گے، اور آپ چاہو گے کہ ملک تباہ ہو جائے، تو یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب ان آئی پی پیز کے پاکستانی اونر سے، آئی پی پیز اس طرح سے ہیں کہ 52% آف آئی پی پیز جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان اونر ہے، اس کے بعد تقریباً 30% جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاکستانی اونر ہیں۔ تو مجھے یقین ہے جب حکومت اور وزیر اعظم صاحب ان سے بات کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا، اور کوئی اس طرح سے ہوگا کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے کہ جناب وہ بجلی آئے آپ لیں یا نہ لیں پے کریں، تو یہ معاہدہ جو ہے کسی بھی طرح ہمارے ملک کے اور صارفین کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بجلی اس طرح ہونا چاہیے کہ جو آپ بجلی استعمال کریں اس کے پیسے دیں، نہ کہ یہ کہ آپ نے ہر حال میں پیسے دینے ہیں۔ چاہے یہ فرمائیں کہ مہنگی بجلی
نئے ٹیکس جو بجٹ میں لگے ہیں، سبسڈیز کا خاتمہ یا واپسی، اس کے بعد حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب 60 ارب ڈالر ہم ہدف مقرر کر رہے ہیں ایکسپورٹ کا۔ کیا ان حالات میں ایکسپورٹ کا 60 ارب ڈالر کا ہدف ہم پورا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ تھوڑا مشکل ہوگا، جب تک کہ اگلے 10-15 دن میں ہمیں پتہ چلے نا کہ حکومت بجلی کی قیمت کتنی کم کرنے جا رہی ہے۔ اگر بجلی کی قیمت حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر لیتی ہے اور اس میں جو کیپیسٹی چارجز ہیں اس کو ہٹایا جاتا ہے تو بجلی کی قیمت کافی کم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے وہ ایک عام صارفین کو بھی بجلی کا ریٹ کم کر کے دے سکتے ہیں اور صنعتی صارفین کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر تو یہ چیز ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے آج بھی وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ اگلے چند روز کے اندر ایک ایسا بجلی کے بارے میں ایک پالیسی دیں گے جس میں بجلی کا ریٹ کم ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کم ریٹ کی وجہ سے وہ نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ انہوں نے کہا ہے وہ انڈسٹریل کنزیومرز کو بھی ریٹ کم کریں گے۔ اگر وہ ریٹ کم ہو جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے مینوفیکچرر کی کاسٹ جو ہے کم ہو جاتی ہے اور اس کو ایکسپورٹ کرنے میں آسانی ہوگی، تو یقیناً وہ زیادہ ایکسپورٹ کر سکے گا۔ اور جو $60 بلین کی بات وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، وہ انہوں نے 3 سال کا ٹائم دیا کہ 3 سال میں $60 بلین ہوگی، تو وہ ہر چیز ممکن ہے بشرطے کہ بجلی کی قیمت مناسب ہو۔ پلس وزیر اعظم صاحب نے آج یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اور بھی اکنامک پالیسی میں چینجز لا رہے ہیں جو اگلے 5 سال کے لیے ہوگی، اور جس کی وجہ سے ملک کی صنعت جو ہے اور خاص طور پہ ایکسپورٹ کی صنعت جو ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھے گی۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویسے صنعتی اور تجارتی شعبے کے لیے بجلی کے علاوہ اور کون کون سی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے اور ڈیفالٹ تک پہنچ گئے؟ ٹیکسوں کا حصول، ٹیکسوں کا جو اہداف تھے وہ پورے نہیں ہوئے ماضی میں، تو اور کون کون سی مشکلات ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، صنعت اور تجارت کو 2 مین چیلنجز ہیں۔ ایک چیلنج ہے بجلی کی قیمت کا، دوسرا چیلنج ہے بینک انٹرسٹ کا۔ بینک انٹرسٹ جو ہے تقریباً 22% کے قریب ہے، اور 22% انٹرسٹ دے کے صنعتوں کا چلنا بہت مشکل ہے۔ ہم توقع کر رہے تھے کہ اس دفعہ بھی 150 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ کم کیا جائے گا، لیکن اسٹیٹ بینک نے صرف 100 بیسس پوائنٹ کیا، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ جو بھی 1-1.5 مہینے بعد ان کی پالیسی آئے گی اس کے اندر وہ 100 سے 150 بیسس پوائنٹ اور کم کریں گے، کیونکہ دنیا میں کسی جگہ علاوہ پاکستان اور ترکی کے کہیں بھی یہ 22-24% والا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس سے کوئی صنعت چل ہی نہیں سکتی کہ صنعت جو ہے پہلے 22% اسٹیٹ اپنا بینکوں کے لیے کمائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اپنا منافع کر سکے۔ تو اس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے یقیناً کم ہونا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں اسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف دا ایئر اس کو تقریباً 13-14% پہ آنا چاہیے، اور اسٹیٹ بینک کو ہر پالیسی کے اوپر 150 بیسس پوائنٹ کم کرنے چاہیے۔ اگر وہ 150 بیسس پوائنٹ کم کریں گے تو 4 پالیسی کے اندر تقریباً 6% کم ہوگا، جو آج 20% ہے وہ تقریباً 14% پہ آ جائے گا۔ جی اچھا، آج بلومبرگ کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق زبیر توفیل صاحب کے میں جو احتجاج ہیں وہ بھی ایک ریزن ہے کہ اکنامک گروتھ نہیں ہو پا رہی ہے۔ بطور بزنس مین بتائیے کہ یہ جو احتجاج ہیں، دھرنے ہیں، ریلیاں ہیں، کاروباری طبقے کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں؟ یہ دیکھیے، احتجاج اور دھرنے جو ہیں یہ یقیناً تمام کاروباروں کو متاثر کرتی ہے۔ اب اگر تو کوئی ریلی جو ہے وہ مختصر وقت کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بہت لمبے عرصے کے لیے سڑکوں کو بند کریں گے تو آپ کا مال ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی دوسری مشکلات ہیں۔ تو میری تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل ہے کہ آپ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو جلد از جلد جو ہے آپ کاروبار کو نہ روکیں، آپ کا جو ایکسپورٹ کا مال جا رہا ہے اس کو جانے دیں، سڑکوں کو بلاک نہ کریں، اور
احتجاج کرنے کا طریقہ ہے، آپ چند گھنٹے طے کر لیں جی اس دن ہم اتنے گھنٹے احتجاج کریں گے، اس سے زیادہ تنگ کریں گے تو آپ کی معیشت متاثر ہوگی۔ پہلے ہی لوگوں کا روزگار نہیں ہے، لوگ جو ہیں بجلی کی قیمت اور انٹرسٹ کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور ان کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ صنعتوں کو آپ بلا تعطل چلنے دیں، تاکہ اس سے جو مال بنے گا وہ ایکسپورٹ ہوگا، اور ایکسپورٹ ہونے سے ہی آپ کو جو گورنمنٹ کی اور ملک کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈالرز آئیں، تو اس میں ہمیں پورا کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی تمام اپوزیشن پارٹی سے میری گزارش ہے کہ آپ دیکھیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے، یہی بہترین ذریعہ ہے۔ صبح صاحب، یہ ایک ایشو اس وقت اور بھی بنا ہوا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں ہم $10 ارب تک لے جائیں، اس کو مزید آگے بڑھائیں، اور اس میں خاصی ایک موجود ہے، پوٹینشل ہے، لیکن اس وقت جو انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتا ہے، یہ بار بار ہو رہا ہے، اس سے کاروبار اور خاص طور پر آئی ٹی کے کاروبار اور فری لانسرز پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ یہ جو اس وقت انٹرنیٹ کی پرابلم ہے نا، کچھ دن سے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا ہے کہ بالکل انٹرنیٹ چل نہیں رہا ہے، اگر چلتا ہے تو بہت سست چلتا ہے، یا اس میں جو امیجز ہیں وہ نہیں جا رہے، تو اس سے خاص طور پہ جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے۔ اور ہمیں چاہیے، دیکھیں یہ لوگ ہیں جس کو نہ مشین چاہیے نہ صنعت چاہیے، صرف ان کا اپنا دماغ جو ہے آئی ٹی کے ایکسپرٹس کا، ان کا دماغ ہی سارا، اس میں مشینری بھی ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے، اور انہوں نے صرف اپنے ذہن کے ذریعے اپنی صلاحیت کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ایکسپورٹ کر کے آپ کے ملک کو ڈالرز لا کے دیتے ہیں۔ تو اور حکومت نے کہا $10 بلین، دیکھیے 10 بلین بھی ممکن ہے، اس لیے اگر آپ ان کو سہولت دیں، سہولت نہیں دیں گے، مشکلات پیدا کریں گے، یہ نیٹ کو سلو کر دیں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سا ادارہ اس کو ڈیل کر رہا ہے، لیکن جو بھی ڈیل کر رہا ہو، میری ان سے گزارش ہے خدا را یہ نیٹ کو جو ہے چلنے دیا جائے، جیسے کہ دوسرے ملکوں میں چلتا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی چلنا دیا جائے۔ یہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں جو اس پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان کو بلا تعطل جو ہے نیٹ کی سروسز پرووائڈ کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا زبیر صاحب، بجلی کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، اب بہت بڑے پیمانے پہ جو گھریلو کنزیومرز ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی، وہ سولرائزیشن پہ جا رہا ہے، کنزیومر جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بھی پے کرنے ہیں، تو سولرائزیشن پالیسی کاروباری طبقہ کیا چاہتا ہے کہ کیا ہونی چاہیے؟ بریف کمنٹ کر دیں۔ دیکھیں سولر تو حکومت کو اس کو مدد تھوڑی کر رہی ہے، جو سولر لگا رہا ہے وہ اپنے پیسوں سے لگا رہا ہے، اس کو لگانے دیں۔ ہر آدمی کا حق ہے کہ جہاں سے اس کو سستی بجلی ملے وہ کرے۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں گا کہ میری صنعت میں بھی جو تھا وہ تقریباً 1.2 میگا واٹ کی بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو مجھے بجلی کا بل 60 روپے سے اتنا مہنگا آ رہا تھا کہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں اپنی صنعت چلاؤں۔ تو میں نے گزشتہ 4 مہینے کے اندر اس پہ جو ہے سولر پینل لگانے شروع کیے، اور تقریباً 80% لگ گئے ہیں، باقی بھی جو ہے 1-2 مہینے میں لگ جائے گا۔ تو میں تو کے الیکٹرک کو چھوڑ کے سولر پہ چلا جاؤں گا، کیونکہ وہاں سے مجھے بجلی کی لاگت بہت کم آتی ہے۔ زبیر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، شکریہ آپ کا۔ زبیر طفیل صاحب، ارشاد صاحب، آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔